अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के सदर ट्रंप दुनिया में तन्हा होते जा रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से उनकी कोशिश है कि दुनिया में कोई मुल्क उनकी मदद करे और ईरान जंग में जो वो फंस चुके हैं बुरी तरह उससे उनको निकाले, लेकिन अभी तक उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचा। अब क्या सूरत हाल है खित्ते में? सदर ट्रंप और अमेरिका कितना बुरी तरह फंसे हुए हैं और अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ क्या क्या मज़ामत हो रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आलमी बहरान में किस तरह पाकिस्तान में इस्तेहकाम मौजूद है और ख़तरात के बावजूद अभी तक पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो निस्बतन दूसरे ममालिक से बेहतर हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में होने वाली कुछ कार्रवाइयों के बारे में, जिनमें अफ़गानिस्तान बहुत शोर मचा रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर हक़ाइक़ वाज़ेह किए हैं। वो क्या हक़ाइक़ हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। सदर ट्रंप ने जब ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी इसराइल की ईमा पर, तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि इसराइल और अमेरिका का ये ख्वाहिश है कि वो अगले चंद दिनों में ईरान को मलिया मेट कर देंगे और ईरान के जो क़यादत है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह नई क़यादत आ जाएगी और पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आज लगभग 3 हफ़्ते होने को आए हैं और अभी तक ईरान जो है वो खड़ा है और ईरान भरपूर मज़ामत कर रहा है। न सिर्फ ये कि उनके सुप्रीम लीडर रहबर आला को शहीद कर दिया गया, इसके अलावा बहुत तबाही और बर्बादी भी मचाएगी वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं है और ईरान भरपूर जवाब दिए जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है अमरीकी अहदाफ पे। अब सूरत हाल ये हो रही है कि ईरान ने जब अबनाए हरमुज़ का बंद किया तो उसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद अभी तक अबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खुलवा नहीं सके और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने तमाम उन ममालिक से अपीलें की हैं जिनसे उनकी तवक्को थी कि वो उनकी एक कॉल पर लब्बैक कहेंगे और दौड़े चले आएंगे और आकर अबनाए हरमुज़ में अपने बहरी जहाज़ भेजेंगे और ज़बरदस्ती अबनाए हरमुज़ को खुलवा कर वहाँ से ट्रैफ़िक रवा दवां कर देंगे। उन्होंने कनाडा से दरख्वास्त की, उन्होंने बरतानिया से दरख्वास्त की, उन्होंने फ़्रांस से दरख्वास्त की, उन्होंने जापान से दरख्वास्त की, उन्होंने जर्मनी से दरख्वास्त की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से दरख्वास्त की, हत्ता कि यहाँ तक अब के अपने रवायती हरीफ चीन, जिसको दुनिया में किसी मामले पर वो पिछाड़ने में या ललकारने में या धमकियाँ देने में से बाज़ नहीं आते, उस तक को दरख्वास्त की कि अबनाए हरमुज़ खुलवाने में हमारी मदद करें। लेकिन किसी मुल्क ने कान नहीं धरे, किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम आएंगे, बल्कि कुछ ममालिक ने तो धड़ल्ले से कह दिया, सिरे से ही कह दिया कि हम नहीं आ रहे अबनाए हरमुज़ खुलवाने के, ये आपकी जंग है, आप ही इसको संभालें। कुछ इत्तलात ये भी हैं, हमने कुछ दिन पहले आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान को भी अप्रोच किया गया था किसी बिलवास्ता तौर पर, और पाकिस्तान से भी कहा गया था कि वो अपनी नेवी को तैयार करे और वहाँ पर भिजवाए और आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बने जो अबनाए हरमुज़ में ट्रैफ़िक बहाल करने में काम करेगा। ख़बरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप अभी भी इस इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं कि कुछ ममालिक की नेवीज़ को इकट्ठा करके तो अबनाए हरमुज़ में भेजा जाए, जहाँ से ट्रैफ़िक खुलवाने में बज़ौर बाज़ू किरदार अदा किया जाए। हो सकता है अगले कुछ दिनों में इस इत्तेहाद का ऐलान हो जाए, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो पहले से नहीं जाएगा। पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो इसमें पाकिस्तान का मफाद है या और जो तज़वीराती स्ट्रेटजिक जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान को जायज़ा लेने के बाद ही फ़ैसला करेगा। अभी तक पाकिस्तान ने भी फ़ैसला नहीं किया और हमें यकीन है कि पाकिस्तान अच्छा फ़ैसला करेगा, क्योंकि अभी तक इसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और बड़ी बैलेंस्ड डिप्लोमेसी से काम लिया पाकिस्तान ने। इस पर हम
ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ پاکستان کس طرح اس سچویشن میں ایک محفوظ اور ملک کے طور پر ابھرا ہے، جس کو فائدہ ہو رہا ہے پوری دنیا کی سیاست سے، اور ابھی تک سٹیبل ہے پاکستان۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف امریکہ کے اندر بہت بڑی ایک مہم چل رہی ہے، اور لوگ جو ان کے اپنے حامی تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اس وعدے اور دعوے پہ اقتدار میں آئے تھے کہ آپ جنگیں بند کروائیں گے، اور آپ نے تو اسرائیل کی حمایت پہ ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ امریکہ فرسٹ، لیکن اب اسرائیل فرسٹ کا آپ نے نعرہ لگا دیا ہے، اور جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے کافی اس وقت مشکل کا شکار ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے جو انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ایران پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے زیادتی کی ہے، اور میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس حکومت نے ایک دوسرے ملک کے خلاف زیادتی کی ہے اور ایک بے بنیاد جنگ چھیڑی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی، اس حکومت میں باقی رہوں اور اس حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر رہوں۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جس کے بعد صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جو ان کے سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر ہیں، چیف ہیں، ان کو کہتے ہیں علی ریجانی کو، کہ ان کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ حالانکہ ایران کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے، لیکن امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ تو دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ابھی ایران ہماری شرائط نہیں مانا، اور امید ہے کہ جلد ہم شرائط ماننے لی جائیں گی ایران کی طرف سے ہماری، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، اور ایران نے واضح کیا ہے کہ جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں یہ ضمانت نہ دی جائے کہ مستقبل میں ایسے حملے نہیں ہوں گے۔ تو ٹرمپ صاحب بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف اپنے ویلاگ کے، جس میں ہم نے یہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں بحران مچا ہوا ہے، وہاں پاکستان میں بھی بحران کے خدشات تو ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان نے بہت بہتر طریقے سے اس بحران کا سامنا کیا ہے، اور پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ابھی تک استحکام اور سٹیبلٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے پڑوس انڈیا میں ایل پی جی گیس، جو سلنڈر والی گیس ہوتی ہے، اس کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں پیٹرول کی راشننگ شروع ہو گئی ہے۔ نیپال اور دوسرے ممالک میں بھی ایل پی جی کی شدید قلت ہے، اور وہاں پہ بحران پیدا ہو گیا گیس کا۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب آگے عید الفطر آ رہی ہے تو اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں شہروں سے اپنے گاؤں کی طرف سفر کریں گے اپنے گھروں میں اور آبائی دیہات میں عید منانے جانے کے لیے، اور ان کے پیٹرول کے لیے دستیابی کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے دیہاتوں میں گیس کا بہت شدید بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اسی طرح نیپال، مالدیز اور دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں وہاں بھی یہ کرائسس چل رہا ہے، سری لنکا میں بھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں نہ صرف ایل پی جی موجود ہے، بلکہ اس کی کہیں کوئی قلت نہیں ہوئی، کوئی بڑی قیمتیں نہیں بڑھی، تھوڑا بہت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن حالات معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور آج ہمیں وزارت خزانہ نے یہ بتایا ہے کہ وزیر خزانہ نے ایکچولی پارلیمنٹ کی ایک قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مارچ میں پیٹرول کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، بلکہ اپریل کے لیے بھی انہوں نے بندوبست کر لی ہے تیل کا، اور اب اپریل تک پاکستان میں وسیع ذخیرہ موجود ہے پیٹرولیم کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آبنائے ہرمز سے پاکستان کے ایک جہاز کو ایران نے گزرنے کی اجازت دی ہے کراچی کو، اور وہ اس وقت کراچی پہنچ گیا ہے، اور اس میں جو ہے اس کی وجہ سے کافی پاکستان میں تیل کی سپلائی بہتر ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد 2 مزید جہازوں کو بھی، پاکستانی جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی، جس کے بعد اگر پاکستان میں تھوڑا بہت بحران ہے بھی تیل کا تو وہ حل ہو جائے گا۔ اور ہاں، لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ چونکہ پاکستان نے اب عالمی مارکیٹ کے مطابق ہر ہفتے کو قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان دوبارہ قیمتوں میں اضافہ کرے۔ جمعے والے دن دوبارہ ریویو ہوگا قیمتوں کا، اب ہفتے کے ہفتے ہوتا ہے، تو عید سے پہلے یہ ایک بری خبر آ سکتی ہے کہ قیمتوں میں، پیٹرولی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ لیکن آج وزارت خزانہ نے ایک بیان جاری کیا ہے موجودہ صورتحال کے
بارے میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، گرو کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور فروری میں ملک کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جس میں پیسے پڑے ہوتے ہیں ملک کے، پاکستان کے بجٹ کے، اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جو بیرون ملک سے پیسے آتے ہیں ان میں بھی اضافہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فروری تک پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $427 ملین تک پہنچ گیا ہے، جو کہ ملک کی معیشت کے استحکام کا اشارہ کرتا ہے۔ بیان کے مطابق فروری میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 24% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ اسی ماہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں 5% اضافہ ہوا۔ یہ دونوں عوامل ملک کی معاشی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ فروری میں پاکستان کی IT برآمدات میں 18% اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ تقریباً $3 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یعنی کہ ایک مہینے میں $3 ارب کی صرف IT مصنوعات جو ہیں ان کی برآمدات ہوئی ہے، اور یہ اضافہ ملک کی معیشت کے فروغ کا ثبوت ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ملک کے فارن ایکسچینج کے ریزرو جو ہیں، ذخائر جو ہیں، جو فارن کرنسی کے جو ہمارے پاس ذخائر پڑے ہوئے ہیں، وہ 4 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں، اور بڑی صنعتوں کی ترقی جنوری میں 12% اور فروری میں 11% ریکارڈ کی گئی ہے۔ یعنی کہ عالمی سطح پر بحران کے باوجود پاکستان کی معیشت شکر الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ٹھیک رہے گی، اور ابھی تک اس کو کوئی بڑا خطرہ نہیں آیا۔ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے گا بھی نہیں، اور پاکستان جو ہے عالمی جو کساد بازاری ہے اور جو بحران ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ ہاں، پاکستان کو اہم فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، جو کہ ایک طرف سعودی عرب اور ایک طرف ایران کی وجہ سے ہو سکتا ہے پاکستان آگے چل کے کسی مشکل کا شکار ہو جائے، لیکن ابھی تک دور دور تک اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے، اور امید یہی ہے کہ پاکستان کی جو بہترین ڈپلومیسی ہے چلتی رہے گی، اور پاکستان اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ دوسری طرف افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھرپور حملے کر رہا ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر، اور اس وقت کافی حد تک پاکستان ان کے ٹھکانے تباہ کر چکا ہے۔ گزشتہ رات بھی کچھ ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں پاکستان نے، کابل میں بھی، قندھار میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی، اور اس کے بدلے میں افغان طالبان نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسے سنٹر پر حملہ کیا ہے جس میں منشیات جو ہے استعمال کرنے والے لوگ، جو نشئی لوگ جن کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں نشئی افراد، ان کی بحالی کا ایک مرکز تھا، اور پاکستان نے اس پر اٹیک کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور افغان طالبان اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور جہاں پر ہم نے حملہ کیا ہے وہاں پہ ٹیکنیکل کچھ فیسلٹیز تھیں، اکوپمنٹ تھا، جو کہ دہشت گردی میں اور پاکستان میں بم دھماکے کروانے میں کام آ رہا تھا، اور ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ اس میں ایک نئی چیز کھل رہی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بحالی مرکز تھا اس کی آڑ میں یا تو وہ ٹیکنیکل سینٹر چلایا جا رہا تھا، یا پھر اس میں کچھ ایسی گڑبڑ کی ہے افغان طالبان نے کہ ان جو نشئی حضرات ہیں ان کی آڑ میں کوئی اس طرح کی سرگرمی تھی جس کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال پاکستان نے اس طرح کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ دوسری طرف افغان طالبان نے چین سے ریکویسٹ کی ہے، اور افغان طالبان کی ریکویسٹ پر چین نے پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات کرنے کا سوچے، لیکن پاکستان نے اپنے ایک آئرن بردر چین، جس کی پاکستان کبھی بات نہیں ٹالتا، اس کو بھی پاکستان نے کہا ہے کہ فی الحال ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے مذاکرات کا کھیل بہت کھیل لیا ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہم نے سعودی عرب کو انوالو کیا، ہم نے قطر کو انوالو کیا، ہم نے ترکیہ کو انوالو کیا، ہم نے کئی اور ممالک کو انوالو کیا، لیکن طالبان جو ہے مذاکرات کا بہانہ بنا کر پیچھے سے دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، تو فی الحال ہم یہ مذاکرات نہیں کر رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے چین کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہم فی الحال افغانستان کے اندر کارروائیاں نہیں روکیں گے، ان کو نشانہ بنانے سے نہیں باز آئیں گے، تو پاکستان کتنا سنجیدہ ہے افغانستان کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے میں۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرے گا، اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور یہ جو جنگ و جدل چل رہی ہے جو ٹرمپ نے اور اسرائیل نے چھیڑ رکھی ہے وہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اس خطے میں اور دنیا میں امن لوٹے گا، کیونکہ امن کے ہم خواہش مند ہیں اور امن چاہتے ہیں، چاہے امن کے لیے ہمیں جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، اور اس طرح کی خبروں سے جڑے رہیے اور تبصرے پر وقت حاصل کرتے رہیے۔ بہت شکریہ۔